नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह नमल हमने शुरू की हुई है। आयत नंबर 25 से 39 तक आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या चल रहा है कोई मलका सबा का। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाही, अल्लाह जो है इसके मानी को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका ताल्लुक ज़य्यना के साथ है। पिछली आयत हमने पढ़ी थी ना, वज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील, के मुज़य्यन कर दिए हैं उनके लिए शैतान ने उनके अमल और उन्हें रोका है अनिस सबीली, रास्ते से। तो अल्लाह यस्जुदू जो है इसका मतलब है कि शैतान ने ये भी उनके लिए मुज़य्यन कर दिया है कि वो अल्लाह को सजदा ना करें। अल्लाह यस्जुदू ये कि ना सजदा करें लिल्लाही, अल्लाह को। तो एक इसका तर्जुमा ऐसे हो सकता है, एक तर्जुमा यूं भी हो सकता है जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि उन्हें क्या हुआ है कि नहीं वो सजदा करते। अल्लाह ये कि नहीं यस्जुदू वो सजदा करते, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लज़ी वो जो युखरिजुल खबआ निकालता है छुपी हुई चीज़ों को, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्ज़ी और ज़मीन में, व यालमु और वो जानता है, मा तुख्फूना जो तुम छुपाते हो, व मा तुलिनून और जो तुम जाहिर करते हो। ये सारी तकरीर कौन कर रहा है? हुदहुद। वो कहता है कि वो अल्लाह जो ज़मीन से उसकी मख्फी चीज़ें निकालता है, यानी नबातात, मादनियात, ज़मीनी ख़जाने निकालता है, जो आसमान से बारिश बरसाता है, उसको सजदा नहीं करते। तौहीद का दर्स दे रहा है हुदहुद। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह तो वो है कि नहीं कोई इला इल्लाहु मगर वही, इल्ला हुआ मगर वही, रब्बुल अर्शिल अजीम वो अर्श अजीम का रब है। ये आयत सजदा भी है। इससे पहले बिल्कीस के अर्श का जिक्र हुआ था कि बिल्कीस का भी एक, उसका भी अर्श अजीम था, उसने भी एक तख्त बनाया हुआ था। तो यहाँ अल्लाह के अर्श का जिक्र है कि अल्लाह का अर्श वाकई बहुत अजीम है और वो उस अर्श अजीम का मालिक है। काला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सनंजुरु अन करीब हम देखेंगे। ये सारी तकरीर सुनने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद हुदहुद से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तस्दीक करेंगे, देखेंगे। असदक़ता क्या तूने सच कहा है? आ जो है ये सवाल के लिए, इस्तफाम के लिए, क्या सदक़ता तूने सच कहा है, अम या कुंता है तू मिनल काज़िबीन झूठों में से। हम देखेंगे, हम तस्दीक करेंगे कि क्या तू सच्ची बात कर रहा है या वैसे ही सजा से बचने के लिए कोई बहाना बना रहा है। इज़हब बि किताबी हाज़ा, तो ले जाओ मेरा ये खत, किताबी मेरा ये मरासला लिखा हुआ खत ले जाओ, और फ़अल्क़िह बस उसे डाल दो, इलैहिम उनकी तरफ, सुम्मा फिर तवल्ला हट जा, अनहुम उनसे, फंजुर फिर देख, माज़ा यरजिऊन क्या वो जवाब देते हैं, यानी वो किस बात के साथ लौटते हैं, क्या वो जवाब देते हैं। हुदहुद से ही
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ خط ان کے پاس لے جاؤ، پھر ان کو ادھر خط ڈال دو ان کے پاس، پھر وہاں سے ہٹ کے ایک طرف ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر آ کے مجھے بتاؤ کہ کیا جواب ملتا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر تو دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ قالت، اب ہدہد نے خط لیا، وہاں چلا گیا، جا کے خط پھینک دیا، ہو سکتا ہے کہ ملکہ کے کمرے میں پھینک دیا یا کسی طرح ان کے پاس، اور واقعی اسی طریقے سے پھر ہٹ کے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا اور دیکھنے لگا کہ وہ آپس میں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ تو اس نے دیکھا کہ ملکہ کہنے لگی، قالت، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، القیا ہے، انی القیا، بے شک میں، القیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب کریم، ایک عزت والا خط، اے میرے درباریوں، میری طرف ایک بہت ہی معزز خط، بہت ہی وقت والا خط بھیجا گیا ہے، انہو بے شک وہ، من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے خط میں کیا ہے، اللہ تعلو، یہ کہ تم نہ سرکشی کرو، علیہ میرے مقابلے میں، وَأْتُونِی اور آ جاؤ، مسلمین فرما بردار ہو کر۔ یہ خط کا مضمون ہے جو ملکہ پڑھ کے سناتی ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد 10 سال جنگ نہ ہونے کا معاہدہ ہو گیا، تو آپ نے پھر فرمانرواؤں کے نام، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے جس میں انہیں اسی طرح اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی خط کے ذریعے، اور یہ خط جو تھا اللہ کے نام سے تھا، اور لکھنے والے کا نام شروع میں اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، من سلیمان، اور آج کل تو جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا نام اوپر شروع میں لکھا جاتا ہے، پہلے خط لکھنے والا اپنا نام اوپر لکھا کرتا ہے۔ انہو من سلیمان، کہ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، یہ ملکہ اپنے درباریوں کو بتا رہی ہے۔ اور یہ پوری بسم اللہ پہلی دفعہ، بلکہ ایک ہی دفعہ پورے قرآن میں، ایک ہی دفعہ کسی سورت کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہوئی ہے، اور باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے سوائے سورت توبہ کے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس سورت کے اندر پھر 2 دفعہ ہو گئی، ایک شروع میں اور ایک درمیان میں، تو جس طرح 114 صورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن میں 114 مرتبہ ہی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین، یہاں تک خط کا مضمون تھا۔ قالت کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے درباریو، اے سردارو، افتونی، تو مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، کہ یہ جو خط آیا ہے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنتو، نہیں ہوں میں، قاطعتاً امرن، کوئی قطعی فیصلہ کرنے والی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو، یعنی میں تو ہمیشہ تمہارے موجودگی میں ہی کوئی قطعی فیصلہ کیا کرتی ہوں، تو اس لیے تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں اس معاملے میں۔ قالو، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں،
طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور شدید جنگ کرنے والے بھی ہیں، سخت جنگ والے بھی ہیں. یعنی ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے جنگ کرنے کی اور قوت بھی ہے. طاقت والے، قوت والے اور سخت لڑنے بھیڑنے والے ہم لوگ ہیں. اسلحہ بھی ہے، قوت بھی ہے. لڑائی کے وقت ہم بہت جرت سے لڑنے والے لوگ ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی والامر الیکی، معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، جیسے آپ کرنا چاہیں. فانظری، آپ دیکھ لیں، ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں. فانظری مونس ہے نا، اس وجہ سے فانظری ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں. والامر الیکی، معاملہ آپ کی طرف ہے. یہ کاف کے نیچے زیر بھی مونس کی وجہ سے. اب ملکہ بڑا دانشمندانہ جواب دیتی ہیں، بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا ملکہ نے. اس نے کہا ان قالت ان الملوک، اس نے کہا بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، جب داخل ہوتے ہیں، قریتن کسی بستی میں، افسدوها، وہ خراب کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت اہلیہا اذلہ، اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل. وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت اہلیہا، اس کے رہنے والوں میں سے عزت دار لوگوں کو اذلہ، ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے، یا اسی طرح سے یہ بھی کریں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آخری بات ہے نا، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، جو ملکہ سبا کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بلقیس ہی کا کلام ہے، اور وہی اگلی مطلب بات کو مکمل اس طرح سے کر رہی ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، ارسال کرنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، کوئی تحفہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھنے والی ہوں، بِمَا، ساتھ کس جواب کے، یرجع المرسلون، لوٹتے ہیں قاصد. میں کچھ لوگوں کو تحفے تحائف دے کے ان کے پاس بھیجوں گی، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی اللہ کا نبی ہے. اگر تو اس نے ہدیہ قبول نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے. اگر اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دنیا دار ہے. فلما جاء سلیمان، پھر جب آیا، کون آیا؟ ظاہر ہے وہ قاصد آیا جو تحفے تحائف لے کے آیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس. قالا، اس نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی، کیا تم مدد کرتے ہو میری؟ استفہامیہ، سوال کے لیے، نون زرنی کا مطلب میری، تمدونا، تم مدد کرتے ہو، بمال، مال کے ساتھ، تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، میرے پاس اس کی دی ہوئی بے شمار دولت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، تم میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم کیا اضافہ کر سکتے ہو؟
فما آتانی اللہ، پس جو دیا ہے مجھے اللہ نے، خیرم بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم اس نے دیا ہے تم کو. اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دے رکھا ہے. بل انتم، بلکہ تم تو بہدیتکم اپنے ہدیے سے تفرحون، تم خوش رہو اپنے ان تحفوں کے ساتھ. میرے رب نے اس سے بہت بہتر مجھے دے رکھا ہے، جو تمہیں دیا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ. تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، تم فخر کرو اپنے ان تحفوں پہ اور خوش ہو. میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصد ہی نہیں ہے، دوسرے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ پورے جہان سے بہتر ہے، اور مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون. ارجی الیہم، واپس جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم، پس ہم ضرور بضرور آئیں گے ان کے پاس. لام تاکید نون ثقیلہ ڈبل تاکید کے ساتھ، عطایاتی آنا، ہم ضرور آئیں گے ہم ان کے پاس، بجنود اپنے لشکروں کے ساتھ، لا قبالا کہ نہیں طاقت ہوگی، لہم ان کو، بہا ان کے ساتھ یعنی مقابلہ کرنے کی، بہا جنود ان کے لیے ہے، جنود ان کے لیے. ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان پہ چڑھائی کریں گے کہ ان کے مقابلے میں لا قبالا نہیں طاقت ہوگی، لہم ان کو، بہا ان کے ساتھ مقابلے کی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم نکال دیں گے ان کو، منہا اس سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وَهُمْ صاغرون اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے. صغیر ذلیل کے معنوں میں ہے، ہم انہیں بے عزت کریں گے اور وہ ذلیل ہوں گے اگر وہ لوگ متی ہو کے ہمارے پاس نہ آ گئے تو ہم ان کا یہ حال کریں گے. یہ تحفے لے جاؤ، انہیں واپس کر دو اور انہیں یہ بات بتا دو. قالا کہا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایہا الملؤ اے سردارو، اے درباریو. اب اپنے جو اہل دربار ہیں ان کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کا جو دربار سجا ہوتا تھا ان میں انسان ہی نہیں ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، پرندے، تمام مخلوقات ہوتی تھیں. سلیمان علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون، ایو کون، کم تم میں سے، یاتینی لائے گا میرے پاس، بعرشہا اس کا عرش، اس کا تخت، ہا اس کا، بلقیس کا، بلقیس کا تخت میرے پاس تم میں سے کون لائے گا، قبل اس سے پہلے، ان یاتونی یہ کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین فرما بردار ہو کر. سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ وہ مقابلے کی تاب نہیں رکھیں گے، وہ مطیع اور فرما بردار ہو کے آئیں گے. اس لیے انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، کون میرے پاس بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے لا کر مجھے دے گا. قال عفریت، کہا عفریت نے، من الجن جنوں میں سے، جنوں میں سے ایک جن نے جو کہ بہت بڑا تھا، قوی ہیکل تھا، اس نے کہا، انا آتی کا بھی، میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو، آتی کا میں لاؤں گا تیرے پاس، بھی اس کو، قبلہ اس سے پہلے، ان تقوما کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامی کا اپنی جگہ سے.
میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً کوئی ظاہرہ جن نہیں ہوگا، کیونکہ جنوں کو اللہ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں دے رکھی ہیں۔ کسی انسان کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ کتنا بھی طاقتور ہو، کہ وہ بیت المقدس سے جائے اور یمن کے علاقے میں جو سبا کی بستی ہے اور پھر وہاں سے تخت اٹھا کر لے کے آئے، اور 1500 میل کا یہ فاصلہ جو تقریباً 3000 میل بنتا ہے، اور وہ 1 منٹ میں کیسے ممکن ہے؟ کتنا بھی انسان طاقتور ہو یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اتنے بڑے تخت کو انسان تو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ جن ہی تھا جس نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں علیہ اس پر لَقَوِیٌّ امین، یقیناً طاقت رکھنے والا بھی ہوں، امین امانت دار بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، یہ بات تو ابھی جاری ہے۔ بلقیس کا تخت بھی آئے گا، اور بلقیس متی ہو کے خود بھی آئے گی اور اسلام بھی قبول کریں گی انشاءاللہ۔ یہ ہم اپنی کل کی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے، صحت اور تندرستی والی زندگی دے کہ ہم اپنے اس کام کو مکمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونستغفرک۔